नाजरीन आदाब। प्रोग्राम है रूबरू और मैं हूं रजा सिद्दीकी। हमारे प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं सुहेल अहमद। सुहेल अहमद शायर हैं। उनकी कुछ अर्सा पहले नज़्मों की किताब शाया हुई है, मोहब्बत ले गई मुझको। उनके बारे में उनके दिबाचा निगार कहते हैं कि उर्दू के असली मंजरनामे पर बड़ी चहल पहल नजर आती है। नए नाम उभर रहे हैं। सुहेल अहमद एक नया नाम है, लेकिन इतना भी नहीं। सुहेल अहमद पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी शनाख्त बना रहे हैं। सुहेल अहमद जामिया कराची के फारिग तहसील हैं, सिमाब तबीयत के मालिक हैं, चैन से नहीं बैठ सकते, मुख्तलिफ चीजें करते रहते हैं। नाजरीन, ये हैं हमारे मेहमान सुहेल अहमद। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमान से मुलाकात करें और आपकी मुलाकात कराएं, आपसे एक गुजारिश। अदबिस्तान आपका अपना चैनल है, इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आइए हम अपने मेहमान से आपका तारुफ कराते हैं। सुहेल अहमद साहब, आपको अपने प्रोग्राम रूबरू रजा सिद्दीकी में खुश आमदीद कहते हैं। सुहेल अहमद साहब, कुछ अपना सवानही तारुफ करा दीजिए ताकि लोग जान सकें कि सुहेल अहमद कौन है। मेरे ख्याल में इतना ही तारुफ काफी है कि एक शायर हूँ मैं, और जामिया कराची से तालीम मैंने हासिल की और उसके बाद कराची आर्ट्स काउंसिल से वाबस्ता हो गया और वहाँ बहुत सी अदबी तकरीबात की, तकरीबन लोग वाकिफ ही हैं उससे। और एक प्रोग्राम किया करता था कूचा सकाफत, ये आर्ट्स काउंसिल के तहत होता था एमआर कैनी रोड पर। ये एक पब्लिक प्रोग्राम था, स्ट्रीट प्रोग्राम था। तो ये मैंने कोई तकरीबन 150-200 स्ट्रीट मुशायरे किए वहाँ पर। और उसमें एक जो खास बात थी वो ये कि हम जो मौजूद वहाँ होता था उस शायर को पढ़वाते थे। कोई उसमें सिलेक्शन हम नहीं करते थे। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि उस मुशायरे में उर्दू के बड़े मारूफ शोरा ने शिरकत की, कराची के भी और लाहौर के भी और इस्लामाबाद के भी बड़े बड़े नामवर शोरा इकराम ने अपना कलाम वहाँ अवाम को सुनाया। ये अवामी तर्ज का एक मुशायरा हुआ करता था, आर्ट्स काउंसिल के तहत होता था ये। और बस यही एक्टिविटीज हैं। इस वक्त भी आर्ट्स काउंसिल कराची से वाबस्ता हूँ मैं। और बाकी ये कि अपने मामला चल रहे हैं। शायरी अब आजकल तो बंद है, लेकिन लिटरेचर के हवाले से सैकड़ों प्रोग्राम किए आर्ट्स काउंसिल में। अच्छा, ये बताइए कि किस चीज ने आपको शायरी की तरफ रागिब किया और आपने शायरी को ही क्यों चुना, किसी और सन्फ की तरफ क्यों नहीं आए? अच्छा, अब बात यह है कि मुझे दरअसल बचपन से शौक था शायरी का। मैं मतलब खुद तो नहीं लिखता था, लेकिन मैं शायरों को पढ़ता था और उनसे इंस्पायर होता था। फिर जो जो वक्त गुजरता गया और असातिज़ा को हम पढ़ते पढ़ते फिर मैंने खुद भी लिखना शुरू कर दिया और यूं मैं मतलब शायरी मैंने शुरू कर दी। अच्छा, शायरी क्या है? आमद है, अता है या कुछ और है? शायरी जनाबे वाला, मैंने वैसे कभी ये सोचा तो नहीं कि शायरी क्या है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायरी जो है उसके जरिए आप अपना पैगाम दे सकते हैं। जो कुछ आप जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो वो सब बातें आप शायरी में कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, शायरी फिर ज्यादा इफेक्टिव होती है नस्र के मुकाबले में। आप देखें ना कि कोई अच्छा शेर होता है तो ट्रैवल करता है पूरी दुनिया में और लोगों को याद हो जाता है। तो शायरी ज्यादा इफेक्टिव मीडियम है लोगों पे असरअंदाज होने का, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का बेहतरीन मीडियम है शायरी जो है। अच्छा सुहेल भाई, ये बताइए कि शायरी में ज़बान बयान पर कुदरत तो होती ही है, जो जरूरी चीज है। इसके अलावा और कौन से चीजें हैं जो जिससे शायरी बेहतर और इनरिच होती है? देखिए, शायरी के लिए जो सबसे अहम बात मैं समझता हूँ वो है मुताला।
انسان کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر جو ہے مطلب کام نہیں چلتا. آپ شعر نہیں لکھ سکتے، آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے. اور شاعری کا جو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے وہ سب آدمی کو معلوم ہونا چاہیے شاعری کرنے کے لیے، تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. تو یہ بہت ضروری ہے مطلب، اور جو میں سمجھتا ہوں بنیادی پیمانے ہیں شاعری کرنے کے لیے. لیکن میری اپنی جو صورتحال ہے وغیرہ تھوڑی سی مختلف ہے. میں نے نہ تو جناب والا علم عروض سیکھا باقاعدہ. ہاں تو اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہ تو باقاعدہ میں نے علم عروض سیکھا، لیکن ہماری جو مطلب گیدرنگ تھی جس میں جمال احسانی تھے، عبید اللہ علیم صاحب تھے، اور یہ حالانکہ مجھ سے بہت سینئر تھے، میں بالکل ینگ تھا اس وقت، لیکن ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا. خاص رفعت القاسمی صاحب ہو گئے، نصیر ترابی صاحب اب تو ابھی تو حیات ہیں وہ. تو ان سب لوگوں کے ساتھ ہماری بیٹھک میں نے بہت سیکھا مطلب ان لوگوں سے. تو مطلب فنی جو اس کے معاملات تھے اس میں سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اندر سے شاعر ہیں اور آپ میں اگر مطلب شعر لکھنے کی صلاحیت ہے، تو آپ جو ہے وہ آپ کو پھر کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا بس مطالعہ ہو اور آپ شعر موضوع کر سکتے ہیں، مصرع موضوع کر سکتے ہیں، شعر آپ لکھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اور یہ بات مستند بھی ہے، کہ شاعر جو ہیں وہ بنائے نہیں جاتے بلکہ شاعر پیدا ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ مطالعہ کرنا چاہیے، تو ادب لکھنے کے لیے کس قسم کے مطالعہ، خاص طور پہ شاعر کو کس قسم کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، یہ شاعری جو ہے یہ دراصل ایک اسکالرلی ایٹیچیوڈ ہے، مطلب اسکالرلی ایٹیچیوڈ آف رائٹنگ ہے. تو اس کے لیے آپ کو تمام ہی مضامین کا، تمام ہی سبجیکٹس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. آپ کو نالج ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ سوشیولوجی کے بارے میں بھی علم ہو، آپ کو اکنامکس کے بارے میں بھی علم ہو، آپ کو جغرافیہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، سائنس بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مطلب سائنس اگر آپ کو گہرائی میں نہیں پتا، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں، جو اہم باتیں ہیں، وہ انسان ایک شاعر کو علم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. وہ پھر اس کے لیے موٹیویشن کی فورس بنتی ہے شعر لکھنے کے لیے. اب جیسے آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت ہے، تو وہ ایٹ لیسٹ کم سے کم شاعر کو معلوم ہونا چاہیے شعر لکھنے کے لیے. چونکہ یہ دیکھیے نا، یہ سب قدرتی عوامل ہیں نا، مطلب قدرت کے معاملات ہیں، قدرت کی سائنس ہے. تو اس کا علم ہونا بے حد ضروری ہے. مطالعہ، جو میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ مطالعہ جو ہے بنیاد ہے، یعنی بہت بے حد ضروری ہے کسی بھی شاعر کے لیے. اچھا یہ بتائیے کہ تازہ کار شاعری اور جدید لب و لہجے کے شاعر آپ کن کو سمجھتے ہیں اور کیوں؟ اس لیے کہ جدت آپ کو پتا ہے کہ وہ انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے نا یار. جدت جو ہے وہ سبھی پسند کرتے ہیں. جدت سے مراد نئی چیز ہوتی ہے نا. نہیں، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں نا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جدید لب و لہجے کے وہ کون سے شاعر ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جدید لب و لہجے میں شاعری کر رہے ہیں؟ جدید لب و لہجے میں مجھے جو ہے وہ نون راشد ہو گئے، میرا جی ہو گئے، یہ لوگ پسند ہیں مجھے. عبید اللہ علیم ہیں. نہیں تو آپ کے ہم عصروں میں کون جدید لب و لہجے کے شاعر ہیں جو یہ کر رہے ہیں اور آپ کو پسند بھی ہیں؟ میرے ہم عصروں میں احمد نوید ہیں، اور جاوید صبا ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، دوست احباب میرے ہیں جو بہت اچھے شعر لکھتے ہیں. اچھا، آپ صرف نظم میں شاعری کرتے ہیں؟ جی، میں صرف نظم لکھتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نثری نظم ہے اس کا کوئی مستقبل ہے؟ نثری نظم کے مستقبل کے بارے میں تو میں کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ جناب والا میں ضرور کہوں گا کہ نثری نظم جو ہے وہ شاعری نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی نثری نظم لکھنے کی کوشش نہیں کی؟ جی نہیں، کبھی بھی نہیں کی میں نے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نثری نظم جو ہے ادب میں اظہار کا جدید ترین وسیلہ ہے. کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ شاعر نہیں ہوتے، چونکہ شاعری سے مراد تو مطلب جو انسان کے ذہن میں بات آتی ہے سب سے پہلے جب شاعری کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ منظوم کلام ہوگا، ردم میں ہوگا.
ٹھیک ہے نا. جی جی. اب جو چیز ردم میں نہیں ہے تو وہ شاعری کے علاوہ سب کچھ ہے، شاعری نہیں ہے. اور جہاں اچھا. تک اس مستقبل کی بات ہے نثیر نظم کی، تو بات یہ ہے کہ جو لوگ شاعر نہیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ شاعر بنائے جاتے ہیں، بنائے نہیں جاتے بلکہ پیدا ہوتے ہیں. تو جو لوگ مطلب شاعر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نثیر نظم کو ادب کی سمت کے طور پہ جو ہے وہ متحرک کرنا چاہتے ہیں اور متعارف کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک شاعری میں سب سے اہم کیا چیز ہے؟ کیفیت، کرافٹ یا مضمون؟ دیکھیے شاعری میں سب سے زیادہ جو موٹیویٹنگ فورس ہے اور جو سب سے میں اہم سمجھتا ہوں وہ کیفیت ہے. اور کوئی بھی جیسے واقعہ رونما ہوتا ہے اور شاعر اس کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جب اس پر شعر لکھنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا تو وہ اپنی سراؤنڈنگ سے بالکل الگ ہو جاتا ہے. وہ ایک اپنی مطلب جو اس کی اپنی ایک فضا ہوتی ہے، اپنا جو ایک ماحول ہوتا ہے اس میں جا کے پھر وہ شعر لکھنا شروع کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ ہے اہم چیز، وہ کیفیت ہے کہ شاعر پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اچھا چلیے آگے بات تو شاعری پہ ہم کرتے رہیں گے، تو ابھی کچھ کلام عطا کر دیجئے تاکہ پھر اس کے بعد ہم اور بات کریں. جی میں آپ کو سناتا ہوں. میری ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے کویتا. انا منصور کی آنکھوں میں روتی ہے تو عیسیٰ اشک کے قطروں میں ڈھل کر مسکراتا ہے. واہ. انا منصور کی آنکھوں میں روتی ہے تو عیسیٰ اشک کے قطروں میں ڈھل کر مسکراتا ہے. دیا کی بھیک ملتی ہے مگر ملتی نہیں سب کو، محبت آگ میں جلتی ہے لیکن مسکراتی ہے، کویتا کون کہتا ہے. تیری تصویر کی صورت میرا احساس جامد ہے مگر تحریک ملتی ہے میرے حساس جذبوں کو، میری آنکھوں میں رقصاں شوق رنگوں کو. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، تمہیں یوسف کا حسن معتبر خود بولتا سرگوشیاں کرتا ملے گا. میری آنکھوں میں تیرا عکس ہے لیکن تیری آنکھوں میں شاید ایک کویتا ہے، کویتا کون کہتا ہے. کتابیں جل رہی ہوں گی، زبانیں مٹ رہی ہوں گی، ہوا شعلے کے سر چڑھ کر خوشی سے مسکرائے گی. محبت حکمرانوں کو ابھی کرنی نہیں آئی کہ نیرو موت کی دھن پر ابھی نغمہ سنائے گا، کویتا کون کہتا ہے. واہ واہ واہ. خلو پترا کی باہوں میں ابھی سیزر کی گرمی ہے، ابھی ساحل پہ مجھ کو اور تنہا گھومنا ہوگا، ابھی رادھا اکیلی دان دینے آ رہی ہوگی، ابھی راون کسی سیتا کا رستہ دیکھتا ہوگا، کویتا کون کہتا ہے. محبت کرنے والوں کو بس اتنا یاد رکھنا ہے، جہاں کے پھول پتھر ہیں محبت استعارہ ہے، زلیخا دامن یوسف کی دشمن ہے، مجھے تم سے محبت ہے، کویتا کون کہتا ہے. اچھا ہندوستان میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشاعرے کی روایت بڑی مضبوط ہے. یہ بتائیے کہ پاکستان میں کیا مشاعرے ادب کے فروغ میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ بے شک جناب. دیکھیے مشاعرہ تو اب ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور یہ مشاعرے اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں، کالجز میں بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں. اچھا پھر ہمارے یہ جن کے میں اس وقت یہاں موجود ہوں یہ بھی مشاعرے کرتی ہیں، سبیہ صبا صاحبہ، صغیر احمد جعفری صاحب. اچھا پھر میں نے خود بھی کوچہ ثقافت میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سینکڑوں مشاعرے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ آرٹس کونسل میں کوچہ ثقافت کے علاوہ بھی بہت سے مشاعرے کیے ہیں. تو مشاعروں کا انعقاد یہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایک ادارے کی، ایک علمی ادارے کی حیثیت رکھتا ہے. دوسرا پھر میں ایک بات اور کہوں گا، اور وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ شاعر جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں غیر محسوس طریقے سے معلم کا کردار ادا کرتا ہے. تو مشاعرے سے جو لوگ شرکت کرتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں، جو سننے آتے ہیں وہ لوگ بھی سیکھتے ہیں، نئے نئے الفاظ ان کو سننے کو سیکھنے کو ملتے ہیں، نئے نئے محاورے سیکھنے کو ملتے ہیں، اور الفاظ کی نشست و برخاست یہ سب سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو مشاعرے تو اہم کردار ادا کر ہی رہے ہیں، اور خاص کر ہماری یہ اردو زبان
جس کا میں شاعر ہوں، اس کو تو بہت زیادہ فروغ جو ہے وہ مشاعروں نے دیا ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے اردو۔ اچھا، ہندوستان میں تو مشاعروں کی جو یہ روایت ہے یہ شاعروں کے لیے باعث آمدن بھی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں پیڈ مشاعرے کی کوئی روایت ہے؟ ہاں دیکھیے، اب یہ میں آپ سے کہنا بھی چاہ رہا تھا، آپ نے بہت خوبصورت اور بہت اچھا سوال کیا ہے، اور آئی لائک اٹ، مجھے بہت پسند آیا یہ آپ کا سوال۔ بات یہ ہے کہ کراچی میں کوئی ایک روایت تو نہیں ہے کہ شعراء کرام کو جو ہے وہ پیسے دیے جائیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینا چاہیے، یہ بے حد ضروری ہے، اور مطلب لیکن یہاں فنڈس نہیں ہے لٹریچر کے لیے، اس لیے بیچارے وہ ان کو پیسے مطلب دیے نہیں جاتے شعراء کرام کو، لیکن کچھ ادارے ہیں جو مشاعرے کرتے ہیں تو وہ پیمنٹ دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ تحریک بھی چلائی تھی، کمپین بھی چلائی تھی کہ شعراء کرام کو جو ہے جب بھی آپ بلائیں پڑھوائیں تو کم سے کم ان کو اتنا ہلکا لفافہ دو دیں کہ ان کا آنے جانے کا کرایہ ہی کور ہو جائے۔ آپ سر میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ مطلب اگر آپ کے پاس فنڈس نہیں ہیں تو جو مخیر حضرات ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اردو کا فروغ ہو، مشاعروں کا فروغ ہو، تو وہ کم سے کم اتنے پیسے تو شاعروں کو دیں۔ دیکھیے جو ادارے سرکاری ادارے ہیں وہاں تو آپ جیسے جو لوگ، جیسے آرٹس کونسل ہے، یہ سرکاری ادارہ ہے، تو وہاں تو آپ کو اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ بعض جو نجی کروانے والے ہیں وہ مشاعروں کی روایات جو ہے وہ تو وہاں تو یہ چیز نہیں ہو سکتی، لیکن جو سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں انہیں تو معاوضہ دینا چاہیے۔ اور بہت سارے جیسے مختلف شہروں میں، جیسے پنجاب میں جانتا ہوں کہ بہت سارے شہروں میں جو سرکاری ادارے تنظیمیں کام کرتی ہیں وہ جب مشاعرہ کوئی ارینج کرتے ہیں تو اس کے باقاعدہ فنڈ مختص کیے جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو جو ہے معاوضہ دیا جاتا ہے۔ سہیل بھائی آپ یہ بتائیے کہ شاعری آپ سے کس طرح ہم کلام ہوتی ہے؟ ہاں، یہ ایسا ہے کہ بس جب بھی کوئی کام نہیں ہوتا اور فرصت ہوتی ہے تو فضا بننے لگتی ہے اور چلے جاتے ہیں پھر اس ماحول میں جو شاعری کا ماحول ہوتا ہے۔ نہیں، یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو فارغ لوگ ہیں شاعری ان کا کام ہے، تو یہ والی بات تو نہ کریں۔ آپ سہیل صاحب ایک نظم اور سنا دیجیے تاکہ اس کے بعد ہم کچھ اور گفتگو کریں۔ جی میرے دل کی زمیں پر اب بہاریں غیر لگتی ہیں، میرے دل کی زمیں پر اب بہاریں غیر لگتی ہیں، سحر انگیز آنکھوں کی صدائیں غیر لگتی ہیں، جنوں ماتم نہیں کرتا وفائیں زہر لگتی ہیں، نگہبانِ چمن کی آرزوئیں غیر لگتی ہیں۔ یہ دل دریائے وحشت ہے، یہ کب اعجاز کرتا ہے، یہ دل دریائے وحشت ہے، یہ کب اعجاز کرتا ہے، خزاں کی حکمرانی ہے اسی پر ناز کرتا ہے، مجھے سرشار رہنے دو، مجھے برباد ہونے دو، مجھے ناکام لوگوں میں سرے فہرست رہنے دو، مجھے ناکام لوگوں میں سرے فہرست رہنے دو، یہ جن ہاتھوں کو قدرت ہے فنا کے استعارے ہیں، یہ جن ہاتھوں کو قدرت ہے فنا کے استعارے ہیں، رواں خوشبو کا موسم ہے ستارے ہی ستارے ہیں، ابھی سورج نہیں نکلا ابھی فریاد مت کرنا، ابھی زخموں کو مت چھونا ستم کو یاد مت کرنا، ابھی ایک عمر جاری ہے ذرا وحشت سی طاری ہے، مجھے ابھی ایک عمر جاری ہے ذرا وحشت سی طاری ہے، مجھے وحشت میں رہنے دو، مجھے دہشت میں رہنے دو، مجھے ناکام لوگوں میں سرے فہرست رہنے دو۔ میرے اجداد غافل تھے میری خوشیوں کے قاتل تھے، میرے اجداد غافل تھے میری خوشیوں کے قاتل تھے، وراثت کی غلامی نے مجھے آزاد رکھا ہے، وطن میں جو مسافر ہے کہاں آباد رکھا ہے، میں ان کھیتوں کی رونق ہوں
جہاں فصلیں مجھی سے دام لیتی ہیں غریبی تھام لیتی ہیں، قلم کے کارخانے میں میری محنت کا ایندھن ہے مگر میں لکھ نہیں سکتا، میرے بازار اپنے ہیں مگر میں بک نہیں سکتا، میرے ماحول نے مجھ کو میری قامت پہ ٹوکا ہے، میرے احباب نے مجھ کو بڑی حکمت سے روکا ہے، میرا اسباب لوٹنے دو میرے احباب رہنے دو، مجھے ناکام لوگوں میں سرے فہرست رہنے دو۔ واہ، اچھا سہیل احمد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نظمیں لکھتے ہیں ان کے موضوعات آپ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو کچھ کوئی واقعہ دیکھ کر کوئی نظم کہنے کو دل کرتا ہے یا آمد ہی اس طرح ہوتی ہے جس کو آپ بعد میں نظم کا جو ہے عنوان بعد میں؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے جناب۔ بات یہ ہے کہ میں پلان کر کے لکھتا ہوں، یہ ٹیبل ورک ہے میرا سارا کا سارا۔ میں موضوع جو ہے ٹاپک اس کا ڈیسائیڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس پہ لکھتا ہوں، پھر اس میں ہی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یہ کہ ذرا مصرے بن جاتے ہیں اور بات تھوڑی سی بن جاتی ہے، بس یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمد نہ ہوئی، آورد ہوئی، کیونکہ جب آپ پلان کر کے لکھتے ہیں تو پھر وہ تو پھر آورد ہوتی ہے نا۔ شاعری اپنی جگہ پہ درست ہے کہ وہ مصرے جو ہیں موضوع ہوتے چلے جاتے ہیں بعد میں، لیکن ایک بات ہے جناب والا، وہ بات یہ ہے کہ جیسا کہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا کہ جو شاعری ہے اس میں 1% جو ہے وہ کریٹیوٹی ہوتی ہے اور باقی سارا کا سارا جو ہے مطلب وہ مینا کاری ہوتی ہے، ٹیبل ورک ہوتا ہے، تو وہ ایک لمحہ ہوتا ہے تخلیق کا، تو وہ جو ایک لمحہ تخلیق کا ہوتا ہے شاعر میرے خیال میں، بلکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں دوسروں کی تو نہیں، تو میں تو اس ایک لمحے کو بس کیش کراتا ہوں، اسی کو یوٹیلائز کرتا ہوں۔ اس ایک لمحے میں جو مطلب تخلیقی کیفیت بن جائے تو وہ اسی کو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مطلب وہی ایک لمحہ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ جو نظم مکمل کر لیتے ہیں تو کیا وہ اس کے لیے جو ہے اس کی تراش خراش بعد میں بھی کرتے رہتے ہیں؟ مثلا آپ نے ایک مکمل کر لی اور آپ دوسری نظم کی طرف کسی وقت متوجہ ہو گئے، پھر آپ کو خیال آیا کہ میں نے جو پہلے نظم لکھی تھی اس کو اگر میں یہ کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا، پھر اس کو امینڈ کرتے ہیں؟ اب ہمارے مجید امجد تھے، ان کا ایک اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میری تشفی نہیں ہوتی جب میں اس حوالے سے ایک بات آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ میں بہت پریکٹیکل ہوں اس معاملے میں، اور میں نے یہ جو کچھ اپنا کلام کتاب میں شائع کیا ہے، تو ایک تو یہ کہ اس میں سے بہت سی نظمیں تو میں مشاعروں میں پڑھ چکا ہوں، اور مطلب میری کتاب تو بعد میں آئی لیکن میری شاعری لوگوں تک پہلے پہنچ چکی تھی، اور مطلب میں چونکہ مشاعرے وغیرہ پڑھتا تھا وہاں سے مجھے رسپانس بتا دیتا تھا کہ مطلب کون سی چیز مجھے رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اپنی کتاب میں۔ تو میری کتاب میں جو مطلب زیادہ تر کلام میں نے رکھا ہے اس کے اندر، جو اپنی نظمیں رکھی ہیں وہ میں سب مشاعروں میں پڑھ چکا ہوں، اور مطلب صرف کراچی ہی نہیں بلکہ امریکہ میں، کینیڈا میں، یہاں بھی میں نے مشاعرے پڑھے ہیں، اور خلیج میں، وہاں آپ کے دبئی میں، اور یہ قطر وغیرہ میں، تو یہ سب مطلب میں کلام پڑھ چکا ہوں جو میری کتاب میں موجود ہے نا، اس کو سب کو پڑھا ہوا ہے میں نے مشاعروں میں۔ اچھا، آپ طویل عرصے سے شاعری کر رہے ہیں، لیکن اتنے طویل عرصے میں آپ کی کتاب صرف ایک آئی ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں جناب والا، بات یہ ہے کہ دراصل میں نے لکھا تو بہت ہے، لیکن میں نے یہ سوچتا ہوں میں کہ اس سے پہلے لوگ اسے کاٹیں تو میں خود ہی کاٹ دیتا ہوں تو اس لیے ذرا اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہوں میں۔ اچھا، پھر یہ کہ یہ جو میں نے مطلب اس میں شائع کیا کلام، یہ میرے جو سینئر میرے دوست تھے جیسے عبید اللہ علیم صاحب تھے، جمال احسانی تھے، اور جمال احسانی صاحب بھی آپ کے علم میں انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا ان کا،
شعر تو میں اس وقت سے لکھ رہا ہوں. اور نصیر ترابی صاحب ہیں اور جو سینئرز ہیں میرے جیسے رفعت اللہ قاسمی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اور جو میرے سینئرز ہیں سحر انصاری صاحب ہیں، تو ان سب کو میں نے کتاب لانے سے پہلے میں نے ان کو دکھایا اور ان سے میں نے کہا کہ جو کچھ آپ کاٹنا چاہتے ہیں وہ انتہائی آپ بے رحمی سے آپ اپنا قلم کو استعمال کیجیے اور اس میں سے کاٹ دیں. تو ان لوگوں نے جب مجھے اپروول دیا کہ ہاں نہیں آپ یہ چیزیں شامل رکھیں، تو یہ وہی سب چیزیں تھیں جو میں مختلف مشاعروں میں پڑھ چکا تھا. تو پھر یہ کتابی شکل میں لے آیا، مطلب یہ ڈاکومنٹ. اچھا، کتاب کو میں لایا ہوں ڈاکومنٹ کے طور پہ کہ مطلب کچھ کام کیا ہے تو ڈاکومنٹ کی صورت میں موجود رہے ادب میں. اور باقی آپ کو تو پتہ ہے کہ کتاب کی نہ تو سیل پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے اور نہ یہ مطلب کوئی ذریعہ آمدنی ہے. بس یہ ہے صورتحال. کیا آپ کے خیال میں زنانہ اور مردانہ ڈبے میں شاعری کو تقسیم کیا جانا چاہیے؟ ہاں، یہ مطلب ایک اہم بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ صنف مطلب آپ عورت ہیں یا مرد ہیں تو فرق تو پڑے گا، اس لیے کہ دونوں کی سوچ میں فرق ہے. دونوں مرد اور عورت کا الگ الگ بالکل مختلف نقطۂ نگاہ ہوتا ہے زندگی کے بارے میں، اور مطلب زاویہ بالکل مختلف ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی جو آبزرویشن ہے وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے، اور ان کی نظر بھی گہری ہوتی ہے خواتین کی. اس کے علاوہ یہ مردوں سے زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں، زیادہ حساس ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ چھوٹی سی خوشی ملے تو رونے لگتی ہیں، وہ چھوٹی سی خوشی ملے تو قہقہ لگانے لگتی ہیں، اور تھوڑا سا غم ملے تو رونے لگتی ہیں. تو یہ زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں خواتین. تو یہ خواتین زیادہ اچھی شاعری بھی کر سکتی ہیں جیسے کہ خواتین کر رہی ہیں ہمارے آج کے معاشرے کے اندر. لیکن بات کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو مطلب کثیر تعداد نہیں ہے خواتین کی شعر لکھنے کی. ایک تو یہ کہ خواتین پہ پابندیاں بہت زیادہ ہیں، ہماری جو معاشرتی پابندیاں ہیں، ایک وجہ یہ ہے. اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہے ان کا مطالعہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اگر وہ مطالعہ بھی زیادہ کریں تو مردوں کے مقابلے میں زیادہ اچھے شعر لکھ سکتی ہیں، جس کو میں یہ اس بنیاد بنا کے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں. اور شاعری کا بہت گہرا تعلق ہے سینسیٹیوٹی سے. جتنا سینسیٹیو ہوگا شاعر اتنا اچھا اس کا کلام ہوگا. اچھا، یہ جو معاصر آپ کے شعراء ہیں ان میں شاعرات بھی شامل ہیں اور شاعر بھی شامل ہیں، تو آپ کسی سے متاثر ہیں؟ میں جناب پسند کرتا ہوں ہماری یہ سبیہ صبا صاحبہ ہیں، یہ بہت اچھا کلام لکھتی ہیں. اور بلکہ یہاں کراچی میں ایک دوسری بحث ہے، وہ بحث یہ ہے کہ خواتین شاعرات کو مرد حضرات لکھ کے دیتے ہیں. ایک یہ بھی ہے، مطلب مجھے یہ بات نہیں کرنا چاہیے شاعرات جو ہیں یہ کہا جاتا ہے، یہ ایک الزام ہے کہ شاعرات جو ہیں وہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کیا ایسا ہے؟ ہاں سر، وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے ایک سچ آپ کو بیان کیا ہے کہ یہاں جو عمومی صورتحال ہے، جو جنرل صورتحال ہے، وہ یہی ہے کہ خواتین کا امپریشن یہ ہے کہ وہ کسی سے لکھواتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ شاعرات ایسی ہیں کہ جن کا یہ امپریشن نہیں ہے، مطلب ان کے بارے میں لوگ یہ متفق ہیں، کنفرم ہے اس سے کہ مطلب یہ اس شاعرہ نے کسی سے لکھوایا نہیں ہے. اچھا، اب یہاں یہ ہے کہ دراصل خواتین غلطیاں یہ کرتی ہیں کہ جن شاعروں کو وہ اپنا استاد بناتی ہیں تو وہ استاد کیا کرتے ہیں، وہی ان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. اور وہی جو استاد ہوتے ہیں وہ مطلب ان کو بدنام کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. جو اچھا، یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ یہ شاعرات کی بات تو چھڑ گئی ہے، تو شاعر حضرات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کن شعراء کو، آپ کے معاصر جو شعراء ہیں ان میں سے کن کو آپ پسند کرتے ہیں؟ ہم مثلاً میں نے آپ کو بتایا نا، احمد نوید بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور نصیر ترابی بھی بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. سینئر ہیں بہرحال حالانکہ مجھ سے، لیکن مطلب بہرحال میرے ہم مصروں میں ہیں. اور سلمان ثروت ایک لڑکا ہے، وہ بہت اچھی غزلیں لکھ رہا ہے. سلمان ثروت ہے، اور کیا ہے آپ کے اجمل سراج ہیں، وہ بہت اچھے شعر لکھ رہے ہیں، اچھی شاعری کر رہے ہیں. ان کا اپنا لڑکا اب شعر لکھ رہا ہے، مومن نام ہے اس کا، وہ بہت اچھے شعر لکھ رہا ہے. وہ بالکل ینگ لڑکا ہے لیکن بہت اچھی شاعری کر رہا ہے. اور توقیر تقی ہے، ایک نوجوان ہے، مطلب مجھ سے ینگ، مطلب
مجھ سے چھوٹے ہیں وہ عمر میں، وہ توقیر تحقیق بہت اچھے شعر لکھ رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں۔ اچھا سہیل بھائی، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، اپنی ایک اور نظم سنا دیجیے اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خاک صحرا سے اٹھے جیسے بگولا بن کر، خاک صحرا سے اٹھے جیسے بگولا بن کر، ایسے اندر سے اٹھا ہوں میں حوالہ بن کر۔ خاک صحرا سے اٹھے جیسے بگولا بن کر، ایسے اندر سے اٹھا ہوں میں حوالہ بن کر۔ پھول قدموں سے کچل کر ذرا آگے بڑھ کر، پھول قدموں سے کچل کر ذرا آگے بڑھ کر، باغ کے باغ اجاڑے ہیں ستم ڈھایا ہے، زندگی تو نے نہیں میں نے بھی ٹھکرایا ہے، زندگی تو نے نہیں میں نے بھی ٹھکرایا ہے۔ میں کہ تاریخ کے الفاظ مٹا دیتا تھا، فکر انگیز کتابوں کو جلا دیتا تھا۔ میں کہ تاریخ کے الفاظ مٹا دیتا تھا، فکر انگیز کتابوں کو جلا دیتا تھا۔ میں نے طاقت کی بدولت کئی منظر بدلے، میں نے تاراج کیا اور بہت راج کیا۔ میں نے تاراج کیا اور بہت راج کیا۔ میں نے ممتا کی حقیقت کبھی دیکھی ہی نہیں، میں نے ممتا کی حقیقت کبھی دیکھی ہی نہیں، میں نے مریم کی صداقت کبھی پرکھی ہی نہیں۔ آنکھ پرنم ہی رہی تیری عنایت کے بغیر، کتنی بے کیف گزاری ہے محبت کے بغیر۔ آنکھ پرنم ہی رہی تیری عنایت کے بغیر، کتنی بے کیف گزاری ہے محبت کے بغیر۔ آبلا پاہوں سمندر کی طرف جاتا ہوں، آبلا پاہوں سمندر کی طرف جاتا ہوں، زندگی میں تیرے محور کی طرف جاتا ہوں۔ واہ واہ، آپ کا بہت شکریہ۔